अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए अब नावल के पार्ट नंबर 49 की तरफ बढ़ते हैं। नाश्ते के टेबल पर आज काफ़ी रौनक थी। ताबीर और सनम मुलाजमा के साथ नाश्ते की तैयारी में मगन थे, जबकि ज़रफ़िशा नाश्ते की टेबल पर मौजूद थी। आज का नाश्ता लगता है कुछ ज़्यादा ही स्पेशल है। बस दुआ है कि अब हजम हो जाए। सबसे पहले बासत ने ही कोर अफशानी की। सनम ने हफ्की से बासत को देखा और सर झटक दिया। रात से उसके तेवर ही नहीं मिल रहे थे। बासत ने होंठ खोल के उसको देखा, लेकिन उसने कोई भी तासुर नहीं दिया। बासत शाने उचका कर आ गया था। ताबीर सैंडविच की ट्रे टेबल पर रखती हुई जजदान के बराबर वाली कुर्सी पर बैठी। कोई न्यू कपल को भी बुला कर लाओ, या फिर आज रोज के बगैर नाश्ता होगा, जजदान ने बुलंद आवाज में कहा। तो ताबीर ने गुड़कोस को देखा। वो बाद में कर लेंगे, तुम करो नाश्ता, वो बड़बड़ा कर बोली। जजदान ने शाने उचकाए और अपनी प्लेट में बॉयल एग रखा। कभी कभी तुम बिल्कुल बच्चे बन जाती हो, वह जजदान को चाहने से बात नहीं। तभी अब आप मुझसे मार खाएंगे, वह गुड़ का बोला। तुम मुझे गुस्से से देख नहीं सकते और मुझे मारने की बात कर रही हो। वह दबादबा मुस्कुराई तो जजदान को उस पर टूट का प्यार है, तभी गुस्से में भी मुस्कुराया था। कुछ ही देर में रोज और आर्यन सीढ़ियां उतरते हुए नीचे आते। सनम बाइक को देखती हुई उनके जानब बढ़ी, जबकि ताबीर खुशगवारी बड़ी हुई हैरत से रोज को देखती रह गए थे, जिसने आज डार्क मेरून स्टाइलिश शॉर्ट शर्ट जिस पर एक बारीक सी वर्क किया गया था और मेरूनी ट्राउजर पहने वह गले में दुपट्टा डाले एक मशकी लड़की लगी थी। सबकी नजर उस पर ठहर सी गई थी, जो उसे पसंद कर रही थी। रोज आप बहुत ही प्यारी लग रही हो, सनम फटते जज्बात से उसके गले लगे, जबकि रोज चिन्हती थे। तभी भी छोटे कदम लेती उसकी जानब आई और मुस्कुराते हुए उसे गले से लगाया। मैम, ये ड्रेस, वजाहत करना चाहती थी, इस ड्रेस में तुम बहुत ही प्यारी लग रही हो, बिल्कुल क्यूट सी डॉल। आर्यन भाई की चॉइस बहुत ही प्यारी है। ताबी ने उसका गाल चुमा तो गाल जैसे दहक उठे थे। मैं भी यही हूँ, तुम दोनों तो अपनी भाभी पर फिदा हो गई हो। आर्यन की हफ्की बड़वी अब आप तीनों मुस्कुराई थी। रोज ने आर्यन को देखा, लेकिन उसकी पुरतपिश नजरें सह न रोज की नाजुक चांपा बैठ था। तभी रुख फिर गए थे। आपकी वजह से ही तो रोज हमारी भाभी बनी है, क्यों सनम? बिल्कुल आर्यन भाई, वो लाड से भाई के साथ लगे थे। आओ नाश्ता करते हैं। ताबीर रोज का हाथ थामती हुई उसे नीचे ले आई थी। रोज का चेहरा सुरख होने लगा था। माजू से बास के सामने जाते शिद्दत से शर्म आती। तभी आर्यन उसका हाथ थाम चुका था। यजदान उसका खिला खिला चेहरा देता पुरसुकून हुआ था। तभी मुस्कुरा कर उसके सर पर हाथ रख के उसने आज रोज के लिए चेयर पीछे की, ताकि वो बैठ सके। बास? बास नहीं भाई, और ताबीर अब मैम नहीं भी है तुम्हारी, और आर्यन के हवाले से बहन भी। बास में मुझे आपको बास और मैम कहना अच्छा रहता है। बिल्कुल नहीं, आपसे तुम मेरी छोटी सी बहन हो, मेरी परिहान जैसी। वो यक हाथ रुका था, जबकि ताबी ने हैरत से जजदान को देखा। परिहान? वो पुर सोच हुई थी। जजदान ने एक नजर उसको देखा और फिर नाश्ते की जाना मतवज्जो था। ताबी के दिमाग में वो नाम जैसे चिपक कर आ गया था। नाबिया, मुझे देर हो रही है, वो शर्ट के बटन बंद करता हुआ ऊंची आवाज में बोला, और नाबिया के हाथ पांव फूले थे। वो आज फहाज के लिए नाश्ता तैयार करती, लेकिन फहाज की आवाज़ उसको बुखला रही थी, जो हर 5 मिनट सुनाई देती थी। उसका पुकारना भी बजा था। वो उसके जागने से पहले सब चीजें रेडी करके नीचे आ चुकी थी, जिस वजह से वो ज्यादा ही हफा हफा से उसे पुकारा था। बाजी साहब तो सरियल अकरू से एकदम मीठी हो गई है, अब तो उनका आपके बगैर जरा दिल नहीं लगता, अक्सा ने हर रोज की तरह कहा। तो नाबिया का चेहरा शुरू हुआ। हाँ, वो अब मेरे बगैर एक पल नहीं रहते, वो पूरे एतमादी से गोया हुए। बाजी, ये आपके सब्र का फल है, वरना मुझे तो लगता था कि साहब इस लड़की को सारी उम्र दिल में बसाए रखेंगे। किस लड़की को? अनाबिया का हाथ तो का, जबकि चेहरा सफेद पड़ गया था। वही लड़की जिसकी वजह से आपको हमेशा नजरअंदाज करते थे। कहानियों में ऐसे ही होता है ना, अक्सर लोग शादी से पहले किसी और को पसंद करते हैं और शादी किसी और से हो जाती है। इसीलिए तो साहब जी आपसे रूठे रूठे थे। हर कहानी में ऐसा नहीं होता अक्सर। वह आज की बारी आवाज सुनती, वो दोनों अपनी जगह से उछले थे। कुछ कहानियों में दोनों की मोहब्बत हो जाती है, लेकिन कुछ गलतफहमियां आंखों पर नफरत की पट्टी बांध देती है। उसने अनाबिया का चेहरा आंखों में भरा था। साहब जी, मैं तो ऐसे ही कह रही थी, जाकर ऊपर वाला कमरा साफ करो। उसने अक्सा को संजीदगी से कहा तो वो तेज कदमों से वहां से भागी। मुबादा साहब, एक आध थप्पड़ ना लगा दे। अक्सा के जाती दोनों के दरमियान मैंने हेज खामोशी हायल हुई थी, जबकि अनाबिया सैंडविच बनाते हुए बिला वजह घबराने लगे। डार्क पर्पल स्टाइलिश फ्रॉक के साथ ही वो ब्लैक टाइट्स पहने हुए, कमर पर बाल फैलाए हुए सीधा भाज के दिल से खिल रहे थे। वो कदम लेता उसके जन्म आया। वह हाथ, अब डाइनिंग टेबल पर बैठे, मैं वही नाश्ता ला रही हूँ। यह खत उसकी जुबान खामोश थी, क्योंकि वह हाथ उसके गिर्द अपना बाजू साथी से बांधा था। अपना चेहरा कांधे पर रख चुका था। वह हाथ, वो अक्सा आ जाएगी,
اس کی زبان کنگ ہوئی تھی. آ جانے دو. اس نے نابیہ کے گال پر اپنا گال رگڑا تو داڑھی کی چبھن سے وکس مسائی تھی. گال کچھ حیا سے اور کچھ اس کے عمل سے سرخ ہونے لگے. وہاج وہ کیا سوچے گی؟ اس نے وہاج کے ہاتھ ہٹانا چاہے. وہ یہی سوچے گی صاحب اس کے نابیہ باجی سے بہت پیار کرتا ہے. اس نے ایک شدید سی گستاخی کی تھی اور نابیہ کا سانس حلق میں رکیا تھا جبکہ گالوں پر خون کی گردش بڑھنے لگے تھے. وہاج آپ کو ہو کیا گیا ہے؟ پیار. اس نے فوری جواب دیا تھا. وہاج آپ کو دیر بھی ہو جائے گی. اس کی غربت سے گھبراتی وہ رائے فرار چاہتی تھی لیکن وہاج سلطان اس کے باوجود اس کے بالوں سے اٹھتی ہوئی مہک میں خود کو فنا کرنے کے در پر تھا. ہونے دو. اس نے وہ بہانہ بھی ہاکار میں لایا تھا. آپ میرے جاگنے سے پہلے کیوں غائب ہوئی تھی؟ وہ ایسے ہی. میں آپ کے لیے ناشتہ بنانا تھا اور دیکھیں آج دیر کر رہی ہیں. اس نے اپنا ہاتھ ہٹائے اور گندھر پر پکڑ کر اس کا روح اپنی جانب موڑا. نابیہ کی پلکیں حیا سے بوجھ سے جھک رہی تھی. میں ہر صبح سب سے پہلے یہ چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں. اس ایک چہرے میں میری دنیا بستی ہے. اس نے نابیہ کے بند پلکوں پر اپنی مہر لگائی تھی اور نابیہ نے کام کر وہاج کے بازو پر اپنے ہاتھ رکھے. آنکھیں کھولو انابیہ. وہاج کا باری پرتپش لہجہ کچھ تنہائی اس کی جان ہنوانے لگی تھی. انابیہ. وہاج کی گرم سانسیں چہرے سے ٹکرائی تھی. اس نے پٹ سے آنکھیں کھولی. وہ بالکل سامنے تھا. فاصلے کم تھے. ہمار پن بڑھ رہا تھا. اس کے چہرے کو دیکھنا انابیہ کو مشکل تو نہیں لگا تھا. پہلے تو میرے چہرے سے نظر نہیں ہٹاتی تھی اور اب دیکھتی بھی نہیں ہو. پہلے آپ ایسے پاس بھی نہیں آتے تھے. ایسے دیکھتے بھی نہیں تھے. ایسی دیوانگی کا دور دور تک پتہ نہیں تھا. وہاج کے شکوے پر وہ میں سوچ سکی تھی. کہہ کر وہ وہاج کے جسموں کو مزید ہوا نہیں دینا چاہتی تھی. جو تم سوچ رہی نا اب ایسا کبھی نہیں ہوگا. اب فاصلوں کا تکلف مجھ سے بالکل بھی نہیں ہوگا. گردن میں پہنا ہوا وہاج سلطان نامی وہ لاکٹ وہاج کو مزید مغرور بنانے لگا تھا. اس نے مضبوط انگلیوں سے اسے سلائے ہوئے انابیہ کو صحیح معنوں میں گھبرایا تھا. اقصا آ گئی ہے وہاج. جب فوری وہاج کا ہاتھ پیچھے کیا اور روح پھیرا. پھولا تنفس کپاتے ہوئے ہاتھ. اس کا وجود شدت سے گواہی دے رہا تھا کہ وہاج سلطان کا یہ روپ ہر بار اس کی جان نکالے گا. اگر ایسا ہی رہا تو اقصا نامی یہ کانٹا میں جلد نکال دوں گا. اس نے باری تو حکم بڑے لہجے میں کہا تھا. نہیں. وہ دبا دبا بولی. جی ہاں ایسا ہی ہوگا. اس نے نابیہ کے سر پر شدت سے لب جمائے کہا اور باہر نکل گیا. اس کا بالوں پر سرسراتا ہوا لمس ایک تازگی وجود میں پھیلا گیا تھا. وہ شخص نفرت بھی کمال کے کرتا تھا اور محبت بھی پاک کمال کرتا تھا. موڈ ٹھیک نہیں کرنا کیا؟ وہ کمرے میں آیا تو سنا بلا وجہ بیڈ شیٹ درست کرنے لگی تھی. میرا کب موڈ خراب ہے؟ میں تو بالکل ٹھیک ہوں. اس کا انداز نہایت ہی ہلکی بڑا ہوا تھا. انداز تو کچھ اور بتا رہے ہیں. اس کی پوچھ پر آگا کھڑا ہوا. اگر انداز کچھ اور بتا رہے ہیں تو پھر انداز سمجھ جائیں. مطلب؟ اس نے شرارت سے لب دبا لیے تھے. مطلب بھی اب میں بتاؤں؟ اسے مڑکا بازو کو تیز نظر سے گرا تھا. جب سب مطلب تمہیں پتا ہے تو مجھے بتا ہی دو کیونکہ کچھ معاملوں میں تمہارا یہ شور تھوڑا ناسمجھ ہے. مجھے نہیں بتانا نہ ہی کچھ چاہیے. وہ چڑ کر مڑنے لگی تو باسط نے اس کی کمر کے گرد بازو حائل کیے اسے کھینچا تھا. میں جانتا ہوں تم کیا چاہتی ہو. منہ دکھائی بھی تمہیں نہیں دے پایا اور اس کے بعد بھی میں تمہیں کوئی گفٹ نہیں دے پایا. سنم نے محض اسے گرا جبکہ باسط مسکرایا تھا. مجھے انصاف کی خواہش نہیں ہے باسط کیونکہ آپ نے مجھے میرے گناہوں کے ساتھ اپنا کر مجھے یہاں پر سہولت دے کر رہنے کی سہولت دے کر زندگی کا ہر روایت سے نوا دیا. میں بس آپ کے ساتھ دنیا گھومنا چاہتی ہوں. اچھی یادیں بنانا چاہتی ہوں. تو پھر چلو یادیں بنانے. مجھے سنم کا گال تپایا. سچ کہہ رہے ہیں؟ وہ خوشی سے اچھلی. بالکل سچ. وہ سنم کو دیکھتے وارڈروب کی جانب بڑھا تھا. وہاں سے کیا لینا ہے؟ اس کے پیچھے آئے تو باسط نے قدرے ایک جانب رکھا ہوا سنم کا مردانہ سٹائل کرتا اور ہینگ ہوئی جینس نکالے. سنم کی حیرت بجا تھی. باسط آپ کو تو ایسے ڈریسز پسند نہیں ہیں؟ ہاں پسند نہیں ہے لیکن تمہیں پہلی مرتبہ اس روم میں دیکھا تھا تبھی میرا دل باغی ہوا تھا اور آج میں تمہیں اسی روم میں دیکھ کر تم سے دوبارہ محبت کرنا چاہتا ہوں. سنم گلابی پڑتی مسکرائی اور آگے بڑھ کر اس کے گلے جا لگے. آئی لو یو سو مچ. اس کے حساب پر باسط دل فریبی سے مسکراتا ہوا اس کا سر چوم چکا تھا. میں چینج کر آتی ہوں. وہ کرتا جینس اٹھاتی ہوئی ڈریسنگ روم کی جانب بڑھی اور وہ وہیں اس کا انتظار کرنے لگا. خود وہ اسکائی بلیک بٹن شرٹس کے ساتھ ہی بلیک جینس پہنے ہوئے تھا. بال اوپر کی جانب سیٹ کیے وہ کافی ہوبرو لگ رہا تھا. کچھ دیر میں سنم باہر آئی تو باسط سے دیکھتے ہوا پلک چپکنا بول گیا تھا. سنم کو شدت سے حیا آئی تو وہ لب کاٹ کر آئی گئی تھی. وہ قدم لیے اس کے جانب آیا اور ایک گہری نگاہ اس پر ڈالے فاصلے پر رک گیا. پلان کینسل. اس نے گمبھیرتا سے کہا تو سنم کی شرم اگلے پل ہفکی میں بدے تھی. خبردار. اس نے انگلی اٹھائے ہوئے کہا تھا. باسط متبسم ہوئے اس کا روح ڈریسر کی جانب مڑ گیا تھا. جلدی سے ریڈی ہو جاؤ پھر نکلتے ہیں ورنہ میرا پلان بدل جائے گا. کان کی لوگ چمتا وہ باہر نکل گیا تاکہ شیزدان کو بتا سکے. سنم شیشے کا کھڑی گھنگریالے براؤن بلیک بالوں کی اونچی پونی میں باندھنے لگے تھے. آج ایک عرصے بعد وہ پرانی زندگی میں واپس لوٹ آئے تھے جو صرف باسط کی وجہ سے ممکن تھا. لیکن
وہ اب ماضی کی غلطیاں ہرگز دہرانا نہیں چاہتی تھی. لبوں پر گلوس لگاتی وہ من ہی من میں باسط کی گھڑیدہ ہوئی تھی. باسط، فی الحال سنم کا جانا ٹھیک نہیں ہے، لیکن تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میں تمہاری کوئی بات نہیں ٹال سکتا. باس، آپ بے فکر ہیں، میں جلد واپس آ جاؤں گا اور سنم کا چہرہ کور ہوگا، کوئی اسے پہچان نہیں پائے گا. اور ویسے بھی شایان ساگر آج کل گاؤں میں ہے. یزدانی سے محض برا تھا جس پر شانے اچکاتا معصوم بنا. تمہیں اگر ایک خروش بھی آئی نا تو میں کسی کو کچھ نہیں کہوں گا، الٹا تمہیں مزید ماروں گا. یہ کیا بات ہوئی باس؟ باسط نے ہلکی بڑی بھی نگاہ پر یزدان پر ڈالی تھی. یہ وہی بات ہے جو ہونی چاہیے. اب جاؤ، اپنا حیا رکھنا اور اپنی گن گاڑی میں رکھنا. یزدان آگے بڑھتا اس کے گلے جا لگا تھا. سیڑھیاں اترتی ہوئی ظرفی نے باسط کو دیکھا تو اس کی جانب آئی. برسوں سے ظرفی کی باسط سے ملاقات نہیں ہو پائی تھی. آپ کہیں جا رہے ہیں باسط بھائی؟ وہ قریب باتیں پوچھنے لگی. اس کا معصومیت بھرا ہوا انداز باسط کو اپنی بے روحی یاد دلوانے لگا تھا. آج باسط خوش دلی سے مسکرایا اور اسے اپنے ساتھ لگا لیا تھا. برسوں کی ناراضگی جیسے پل میں ختم ہوئی تھی. ظرفی کی حیرت بجا تھی، لیکن بھائی کے یوں قریب ہونا اس کی آنکھوں میں آنسو لے آیا تھا. رونا نہیں. اسے ظرفی کے آنسو صاف کیے. میں نے تم سے پچھلے دنوں بہت ہی تلخ رویہ اظہار کیا جس کا مجھے بخوبی احساس ہے. نہیں باسط بھائی، آپ نے میرا بہت خیال رکھا تھا اور اچھا ہی تھا کہ آپ غصے میں تھے، ورنہ آپ کے لاڈ پیار سے میں مزید بگڑ جاتی. وہ آخری لفظ دبائے بولی تو باسط نے اس کے سر پر ہلکی سی چپت لگائی. تم کبھی نہیں بگڑ سکتی کیونکہ ہماری زری بہت معصوم ہے. اس کی معصومیت کا عالم تو تم جانتے ہو. میرے ساتھ تو یہ لڑکی ہمیشہ لڑتی رہتی ہے. زین نے بھی وہاں کا گفتگو میں حصہ ڈالا تو ظرفی نے روحانسی ہو کر اس کو دیکھا. ضرور تم ہی کچھ کہتی ہوگے. یزدان نے حساب برابر کیا تو زین اس کو دیکھا. نہیں، اتنا عرصہ تمہاری بیوی کی سنگت میں رہی ہے نا، اسی کا اثر ہے. یزدان نے شدت سے مٹھیاں بیچی جبکہ زین دل فریبی سے مسکرایا تھا. ایسا کچھ نہیں ہے زین، تعبیر آپ کی بہت اچھی ہیں. وہ یزدان کا سر ہوتا ہوا چہرہ دیکھ چکے تھے. یعنی میں اچھا نہیں ہوں؟ زین نے بلا وجہ بات کا روح اپنی جانب مرا تھا. ایسا بھی نہیں ہے. وہ گھبرائی تھی. اب دونوں مل کر زری کو تنگ نہیں کاٹ سکتے. باسط نے زری کے کاندھے پر گرد ہاتھ رکھا جبکہ زین زری کو دیکھ کے آنکھ دبا گیا تھا. ظرفی کھلتا ہوا سرخ گلاب بنتی پہلو بدل گئے تھے. کیا ہو رہا ہے یہاں؟ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ یزدان اپنے پیچھے تعبیر کی آواز سنتا یزدان فوری مڑا. جاؤ، بیوی کو وضاحت دو کہ میں کسی لڑکی کے ساتھ نہیں، بہن کے ساتھ ہوں. زین کے سرگوشی اسے درسا کر آگے تھے. تبھی اسے گھورتا وہ تعبیر کی جانب آیا. باسط بھائی، مجھے آپ سے کچھ پوچھنا ہے. ظرفی نے زین کو دیکھا. جناب سمجھی سے ظرفی کو دیکھنے لگا تھا جبکہ باسط نے اسے اجازت دی تھی. اس دن جب رات کو میں بھاگی تھی تو کیا اس رات میرے ساتھ آپ تھے؟ ایک پل کے لیے سب حیران ہوئے تھے. ظرفی، میں نے تم سے کبھی وضاحت نہیں مانگی. زین کی سنجیدہ واپس زری کو اس کی ناراضگی کا شدت سے احساس ہوا تھا. پر مجھے جاننا ہے، مجھے یہ تہمت ہٹانی ہے. اس نے اپنے حالی ہاتھوں کو دیتے ہوئے پوچھا تھا. ہاں، میں ہی تھا اس رات تمہیں شایان سے بچانے والا. میں وہاں سے نکال کر سفیر خان کے گھر تک پہنچانے والا میں ہی تھا. تم بے گناہ تھی. میں جانتا ہوں شایان ساگر ہی سب کچھ برباد کیا ہے. اس نے ہی تمہیں اپنے جال میں پھنسایا تھا. زین کے انداز میں کوئی فرق نہیں آیا تھا. اسے ظرفی پر یقین تھا. اس کی پاکیزگی، اس کی معصومیت نے خود ہی تہمت اس پر سے ہٹا دی تھی. پھر مزید وہ کیوں کر وضاحت مانگتا؟ لیکن شاید ظرفی اپنی زندگی سے یہ تہمت ہٹا کر خود کو پرسکون کر لینا چاہتے تھے. تم خود کو ہلکان کیوں کرتے ہو ظرفی؟ تعبیر قدم لیتے اس کے جانب آئی. ایسا نہیں ہے آپ ہی، لیکن دنیا، وہ لب دن تلے دباتی بات ادھوری چھوڑ گئے. دنیا کچھ بھی کہ، لیکن تمہارے کردار کی گواہ میں ہوں ظرفی. تم معصوم تھی. تم نے کبھی بھائی کی جانب نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا، بلکہ تم تو ان سے شادی کرنے کے حق میں بھی نہیں تھے. ظرفی کی آواز، سنم کی آواز ظرفی کے لیے اچنبے کا باعث تھی. اسے زین کو دیکھا جو اب نگاہ کا رخ موڑ گیا تھا. اس کی ناراضگی کا احساس زری کو بخوبی ہوئے تھا. تب بھی وہ مزید گھبرائے تھے. آج کے بعد ہم سب کے درمیان ماضی کا ذکر نہیں ہوگا، کبھی بھی نہیں ہوگا. لیکن ایک ذکر ضرور ہوگا، بلکہ ملاقات ہوگی. یزدان نے باسط کو جتایا تھا. میں سفیر خان سے کبھی ملنا نہیں چاہتا. وہ دان پر دان جمائے بولا. تم اسے ضرور ملے گے اور اسے اپنے عمل کی معافی بھی مانگو گے. باسط بیٹا. باسط نے ہمیشہ کی طرح یزدان پر ہفکی بڑی بھی نگاہ ڈالی جس کا اس پر کوئی بھی اثر نہیں ہوا تھا. تعبیر کا دماغ جیسے الجھ گیا تھا. نہ جانے ماضی میں ایسا کیا ہوا تھا کہ وہ سب الگ ہوئے تھے. باس، فی الحال مجھے نکلنا ہے. اس نے سنم کو دیکھا جو سیدھا دل میں اترے تھے. اپنا خیال رکھنا، بلکہ گارڈ کو ساتھ لے کر جاؤ. یزدان نے احتیاطاً کہا تھا. نہیں باس. باسط نے فوری ٹالا تھا. وہ سنم کا نرم ملائم ہاتھ پکڑتا باہر نکل گیا تھا. زین اپنی جگہ سے اٹھا تھا. تم کہاں جا رہے ہو زین چودھری؟ کچھ کام ہے. وہ بھی باہر جانے کے لیے نکلا، لیکن اسے اب بھی بیسمنٹ میں جانا تھا جہاں اسے آریان سے تفصیلی بات کرنی تھی. میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گی. ظرفی چھوٹے قدم لیتی زین کے جانب آئے تھے. تم اپنی پیکنگ کرو، ہمیں شام میں نکلنا ہے. وہ رکھائی سے کہتا باہر نکل گیا تھا اور ظرفی کی آنکھیں بھیگ گئی تھی. یعنی وہ کچھ زیادہ ہی خفا ہو چکا تھا.
मेरी हमराई का तुम इतना अच्छा असर लोगी मुझे अंदाजा नहीं था। उसे सनम को नरम हो निगाह से देखा था, जिसने सापा हिजाब लिया था और मुंह पर मास्क लगाया हुआ था, जिसकी वजह से उसका चेहरा जाहिर नहीं हो रहा था। मुझे अब आपकी पसंद में डलने हैं बासत। उसे बासत के कंधे पर हाथ रखा था और उसने बासत के कंधे पर सर रखा था। और तुम्हारा मेरी पसंद में डलना मुझे तुमसे मजीद गहरी मोहब्बत करवा देगा। मुझे सनम का हिजाब वाला सर चुमा। लेकिन मेरी एक पसंद आपसे थोड़ी मुख्तलिफ है, जो आपको अपनी पसंद भी बतानी होगी। वो सीधी हुई। बासत की आंखों में हैरानगी उभरी। उसने अपना हिजाब थोड़ा सा ढीला किया तो बासत की नजर उसकी हाली कानों पर गई। वो अब भी नहीं समझा था क्या मतलब। वो उसके हाली कानों को देख रहा था, लेकिन समझ नहीं पाया था सनम के माथे पर बल है। झुमके लेने हैं मुझे, वो चिड़का बोले तो बासत बालों में हाथ फेंक कर आएगा था। तुम्हें कभी पहने नहीं देखा तो इसलिए मुझे समझ नहीं आया था, लेकिन अब पहने हैं मुझे, और वो भी आपकी पसंद के। ऐसे ड्रेस पर झुमके थोड़े अजीब नहीं लगेंगे? इस ड्रेस को क्या है? वो लापरवाह बनी, जबकि बासा समझ चुका था कि वह झुमके लेकर रहेगी। झुमकू के बदले मुझे क्या मिलेगा? उसे सनम का हाथ पकड़ा और गंभीरता से बोला, जो आप मांगेंगे। उसे फौरी कहा, ठीक है तो फिर दो मुझे झुमकू की कीमत। उसने अपने गाल की जानब इशारा किया और सनम की आंखें फैल दी और चेहरा सुर हो चुका था। हरगिज नहीं, आप बहुत ही बेशरम है। मुआवजना है ये मेरा, दोगी तो झुमके लेकर दूंगा। मुझे नहीं चाहिए झुमके, आप चले। अब गार्ड्स कब से गेट खोले मुंतजिर हैं। ओह, मैं समझ गया। बासत ने गाड़ी स्टार्ट की। मतलब तुम गार्ड्स की वजह से? बासत, वो चीती हुई चेहरा हाथों में छुपा गया थी। बासत ने मुस्कुराकर गाड़ी आगे बढ़ाई, लेकिन वो सनम को छोड़ने वाला नहीं था। जैन, आप नाराज हो गए हैं? जरफिशा कमरे में आए तो कुछ देर बाद ही जैन भी आ चुका था। आजैन को फिलहाल वो डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। मुझे ये हक है कि मैं तुमसे नाराज हो जाऊं। उसकी आवाज सर थी। क्यों? क्यों हक नहीं है? ये सब हक आपके हैं। वह रूहानी और दीवार सहारा लेते हुए उसके पास आई थी। उसके दिल के मुकाम पर अपनी हथेली रख चुकी थी। तो फिर तुमने क्यों वजाहत चाहिए? क्या मैंने तुम पर एतबार नहीं किया था? आपके एतबार नहीं तो मुझे जिंदगी की सारी खुशियां वापस लुटाई हैं। मौत से लड़कर आपकी हाथर ही तो जिंदगी की तरफ वापस आई थी। जैन उसके कमर के गिर्द हाथ रखकर उसे अपने पास खींचा था। जरफिशा ने उसके दिल पर हौंस अपना हाथ जमाए रखा, लेकिन दिल शिद्दत से धड़क उठा था। हर बार उसका यूं करीब आना दिल को एक नई लेपा दरकाता था। मुझे तुम पर अपनी जान से ज्यादा यकीन है। तुम वो लड़की हो जिसने जैन चौधरी का दिल शिद्दत से दरकाया था, जिसने जैन को मोहब्बत करने पर उकसाया था। फिर बेयकीनी क्यों कर हो? बस तोहमत का खौफ था जो आज हट गया। अब मेरा दिल पुरसकून है। उसे जैन के सीने पर सर रखा। आज के बाद अपने किरदार की वजाहत किसी से मत चाहना, क्योंकि तुम्हारे जैन को कभी तुम्हारे मामले में वजाहत की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं जानती हूँ, क्योंकि जिस दिन मैं आपकी जिंदगी में शामिल हुई थी, आपकी आंखों में मैंने कभी हकारत, नफरत या दुत्कार या शक नहीं देखा था। आपका मुझे अपनी माँ से बचाना, मेरी हर तरफ से हिफाजत करना, मेरी मोहब्बत को पुख्ता कर गया था। जैन की पूछ का सिलाई में कहने लगा। वो लड़की सरापा सुकून थी। उसकी थकन को वो राहत में बदलना चाहती थे। दोनों एक दूसरे के कुर्बत में खोए पुरस्कुन होने लगे थे। कमरे की मैनी हिज फिजा में मोबाइल की गूंज हुई थी। वो बुखलाकर सीधी हुई तो जैन उसका हम चुमता हुआ मोबाइल पॉकेट से निकालने लगा। वो शर्मा का उसके सीने में मुंह छुपा गए थे, जबकि जैन ने फोन निकालकर कान से लगा लिया और कोच पर बैठा। उसका सर अपने सीने पर रखते वो फोन कॉल की जाने मुतवज्जो हुआ, जहां दूसरी तरफ सफीर था। क्या हुआ सफीर? सफीर का नाम सुनकर वो बदक कर दूर हुई थी, लेकिन जैन ने उसके गिर्द बाजू फैलाकर उसकी कोशिश को नाकाम बना दिया था। हाँ, बात ठीक है, तुम परेशान मत हो। बस एक दिन और इंतजार कर लो। कल तुम्हारी उससे जरूर मुलाकात होगी और फिर तुम दोनों भाइयों के दरमियान से हर रुकावट, हर रंजिश खत्म हो जाएगी। दूसरी जन्म से सफीर शायद ज्यादा ही परेशान था। उसकी फिक्र व मोहब्बत की वो दायमी होने की दुआ करने लगा। फिक्र मत करो मेरे भाई, जैन ने मुस्कुराकर कहा तो सफीर चंद हदायत देता कॉल काट गया था। क्या कह रहे थे सफीर भाई? जैन ने फोन जेब में रखा तो जरफिशा ने सवाल किया। बासत की वजह से परेशान था। दोनों भाइयों की किस्मत भी अजीब है। बस अल्लाह पाक अब दोनों की तमाम तकलीफात को दूर कर दे। मैं बहुत जल्द शज्जा को रुखसत करने वाला हूँ, ताकि सफीर को भी उसके हिस्से की खुशियां मिल जाएं। जरफिशा का चेहरा खुशगवार हुआ था। यह तो खुशी की बात है। वो सीधी होने लगी, लेकिन जैन ने उसकी एक बार फिर कोशिश नाकाम बना दी थी। सड़ी बुखलाए थे। दूर जाने के बहाने मत ढूंढा करो। तुम अच्छे से जानती हो तुम्हारा दूर जाना मेरे लिए जान जाने जैसा है। वो हफ्के से बोलता उसे शिद्दत से खुद बीच किया था और जरफिशा अपने रब की शुक्रगुजार होती इत्मीनान से आंखें बंद कर चुके थे। उसे शॉपिंग करवाते वो जुड़ली के शॉप पर आया था। कई डिजाइन वो जैक कर चुका था, जबकि सनम आप कभी बुखलाकर और कभी गुस्से से देती। बासत, ये सब इतने प्यारे हैं, उनमें से कोई ले लें। वो शॉपकीपर की वजह से अस्की से बोले, ये सब मुझे तुम्हारे सामने फीके लग रहे हैं। उसका मीठा लहजा सनम को मगरूर बनाने लगा। बासत, जो आप हरकतें कर रही है ना, ज्वेलर ने आपको बाहर फेंक देना है।
ایسے کیسے پھینک سکتا ہے؟ تم ابھی باسط خان کو اچھے سے جانتی نہیں ہو، یہ سب دوست ہیں اپنے، محض تمہاری وجہ سے آج خاموش ہیں۔ مطلب بعد میں سمجھاؤں گا، فی الحال تم ان میں سے پسند کرو۔ اس نے 3 باکس اس کے سامنے کیے جو ابھی اس نے لا کر رکھے تھے۔ صنم نے پہلے باکس کو جام دیکھا، جبکہ باسط وہی باکس اٹھا چکا تھا۔ اس نے ایک جھمکا پکا کر صنم کے کان کے ساتھ لگایا۔ اسکائی چھوٹے چھوٹے ڈائمنڈ سٹونز اور سلور امتزاج کے وہ چھوٹے جھمکے کافی دل فریب اور دیدہ زیب تھے۔ یہ پیک کر دو، یہ بہت مہنگے ہیں، اس نے آہستگی سے کہا۔ تم بھی تو مہنگی ہو نا، اور فکر مت کرو، تمہارا شوہر کام چور یا نکھٹو نہیں ہے، کبھی فرصت میں اپنے کام کے بارے میں بتاؤں گا۔ صنم تھوڑا بہت تو سمجھ چکی تھی، باسط کسی کے سر پر مسلط ہونے والوں میں سے نہیں تھا۔ اس مینشن میں رہنا اس کی بات کی گواہی تھی کہ یقیناً محنتی شخص ہے۔ چلو چلیں۔ اس نے کریڈٹ کارڈ نکال کر پیمنٹ کی اور اس کا ہاتھ تھامے باہر نکل گیا تھا۔ لفٹ سے وہ بیسمنٹ میں آتے تاکہ اپنی گاڑی لے سکے، لیکن بیسمنٹ میں آتے ہی وہ دونوں کے قدم جمے تھے۔ سامنے ہی شایان ساگر موت کا فرشتہ بنا ان کی گاڑی سے ٹیک لگایا کھڑا تھا۔ یعنی میرا شک صحیح تھا، مجھے جو محسوس ہو رہا تھا، کوئی ہے جو مجھے نظر کے حساب میں رکھے ہوئے ہے۔ صنم خوف سے باسط کا بازو تھامتی اس کے ساتھ چپکے تھے۔ شایان ساگر اپنی شاید رنگ آنکھوں سے دیتا ان کے جانب آیا تھا۔ باسط چلیں، تمہاری چھٹیس کافی تیز ہے، پر افسوس اب تم چھٹیس کو استعمال کرنے کے قابل نہیں رہوگے، اور تمہاری یہ بیوی عرف عام میری بگوری بہن دوبارہ باسط خان کو نہیں دے سکے گے۔ شایان ساگر کی آنکھوں میں شدید نفرت تھی، ایک آگ سی تھی جو صنم کو جھلسا رہی تھی۔ اسے صنم کو بازو سے پکڑ کر دور کیا اور ایک زوردار پنچ اس کے منہ پر مارا، لیکن باسط ہوا میں اس کا ہاتھ رو چکا تھا۔ یہ تیری بھول ہے کہ تو اب مجھے یا میری بیوی کو کوئی نقصان پہنچا سکے گا۔ اسے شایان کی کلائی مروڑ کر اسے زور سے پیچھے دکھا دیا تھا اور پیچھے گاڑی سے ٹکرایا تھا۔ صنم گاڑی میں جا کر بیٹھو، اسے صنم کو وہاں سے جانے کا اشارہ دیا تھا، لیکن شایان ساگر کے آدمی اسے پکڑ چکے تھے۔ چھوڑو میری بیوی کو۔ اسے سب بیگز نیچے پھینک کے اس کے جانب بھاگا تھا، لیکن شایان ساگر کے کچھ آدمی اسے بری طرح سے جکڑے ہوئے تھے۔ باسط اسی گرفت میں بری طرح سے جھٹپٹایا تھا۔ اسے ڈالو گاڑی میں، اس کا تو میں وہ حال کروں گا نا، اس کی روح بھی پناہ مانگے گی۔ اسے صنم کو حقارت پڑی ہوئی نگاہ سے دیکھا تھا۔ بھائی باسط کو چھوڑ دیں پلیز، اس نے کچھ نہیں کہا، میں نے کسی کو کچھ بھی نہیں بتایا، وہ روتے ہوئے بولی۔ کیسے چھوڑ دوں؟ شایان ساگر اپنے کسی دشمن کو زندہ نہیں چھوڑتا۔ اس کے بعد اس کے باعث سفیر خان کی باری ہے۔ باسط نے اپنا پورا زور لگا کر خود کو آزاد کروایا اور ان سب کو بری طرح سے دور کرتا وہ تیز سے شایان کے جانب آیا تھا اور ایک زوردار پنچ اس کے منہ پر مارا۔ گھٹیا آدمی، تو میرے بھائی کو مارے گا؟ میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ شایان کے ہونٹ سے خون نکلنے لگا تھا، لیکن باسط گویا جنونی ہو چکا تھا۔ شایان کا وہ شخص اپنے آپے سے باہر لگا تھا۔ جوابی وار کرنے کے لیے اس نے پیٹ میں مکہ مارا اور اپنے آدمی کو اشارہ دیا۔ گولی کی آواز بیسمنٹ میں گونجی تھی، جو سیدھا اس کی پشت پر پیوست ہوئی تھی۔ خون کے چینٹے فضا میں بکھرے تھے، جبکہ ایک پل کے لیے صنم کو اپنی دنیا اجڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ساری خوشیاں اداسیوں میں بدل گئی تھی، ہر جانب غم کا سیاہ سایہ پھیلنے لگا تھا۔ وہ صدمے سے چیتی وہیں زمین پر گر گئے تھے۔ باسط کا ہاتھ اپنے سینے پر گیا تھا۔ اس نے سرخ خون آلودہ آنکھوں سے شایان کو دیکھا تھا، جو صفاقی سے مسکرا رہا تھا۔ میرے خاص آدمی نے مجھے کچھ دیر پہلے ہی اطلاع دی تھی اور میں سب کچھ چھوڑ کر یہاں پایا، اپنی اس بہن کو سزا دینے جو شایان ساگر سے دھوکہ کر کے بھاگے تھے۔ وہ باری قدم لیتا صنم کے پاس آیا تھا، اس کا حجاب مٹھی میں جگہ کر اسے کھڑا کیا تھا۔ وہ تڑپ کر اٹھے تھے۔ اسے چھوڑ دو شایان، مجھ سے بدلا لو، مجھے سزا دو، اس نے باری نمناک آواز میں کہا تھا۔ کیسے چھوڑ دوں باسط، کیسے؟ اس نے شایان ساگر کے ساتھ دھوکہ کیا، اس نے دان پر دان جمائے ہوئے کہا تھا اور صنم کے بال مزید شدت سے جکڑے۔ بھائی باسط کو چھوڑ دے، میں ہر سزا بھگتنے کو تیار ہوں، پلیز بھائی باسط کو کچھ مت کہیں۔ وہ روتے ہوئے فریادی ہوئی تھی۔ ارے واہ، تم نے تو مجھے صنم کی یاد دلا دی، وہ بھی اس آدمی کے لیے ایسے ہی تڑپتے ہوئے مر گئے تھے۔ ویسے ہے کیا وہ شخص جو تم دونوں بہنیں اس پر ایسے جان دیتی ہو؟ اس کے آدمی نے باسط کو بھی کالر سے پکڑ کر کھڑا کیا تھا۔ شایان اسے چھوڑ دو، وہ ایک بار فریادی ہوئی تھا۔ اور میں سمجھ گیا، تمہاری یہ ہمدرد طبیعت سب کو تمہارا گرویدہ بنا دیتی ہے۔ تبھی پہلے انم اور پھر میری لاڈلی چھوٹی بہن صنم عرف سندری تمہاری دیوانی بن گئی۔ وہ ایک لچبا کر بولا تھا۔ باسط، وہ درد سے چیختی، خون اس کی شرٹ کو بے گوتا لال کر رہا تھا۔ گولی شاید سینے سے نکل چکی تھی، تبھی اگلی جانب سے بھی خون بہہ رہا تھا۔ صنم کی جان لبوں پر آئی تھی۔ باسط نے ہمت کر کے پیچھے کھڑے آدمی کی ٹانگ پر سے وار کیا تھا اور لڑکھڑاتے تیز قدموں سے صنم کی جانب بھاگا، لیکن ایک اور گولی کاندھے کو چیرتی ہوئی نکلی تھی۔ اس کی ہچکی سخت فضا میں گونجی، جبکہ پھر صنم کو لگا کہ وہ موت کے دہانے پر ہے۔ اس کی زندگی، اس کی محبت اتنی جلدی سے دور ہو جائے گی، کبھی سوچا نہ تھا۔ خوشی کا بد اتنا چھوٹا تھا۔ اسے صنم کو بوجھل سر آنکھوں سے دیکھا اور صنم کے وجود میں کسی نے روح پھونکے تھے۔ باسط، صنم تڑپتی اس کی جانب بھاگی، اس کا حجاب شایان کے ہاتھ میں رہ گیا تھا۔ باسط،
اس کے پاس گرتی وہ اس کا سر اپنی گود میں رکھتے شدت سے روئے تھے۔ باسط نے اذیت مسکرا کر صنم کو دیکھا تھا۔ اس کے حالی کان دیکھتے اس نے دور ایک جنم پڑے بے کو دیکھا تھا۔ باسط، میں یہ کیا کر دیا؟ آپ کو کیوں لائی میں یہاں پر؟ کیوں ضد کی؟ وہ لب کاٹتی طرف کر روئے تھے۔ باسط نے اپنا خون آلود ہاتھ اس کے کان پر رکھا۔ باسط کا خون اس کے چہرے پر لا چکا تھا۔ نہیں باسط، وہ نفی میں سائل لاتی مزید شدت گریاں سے روئے تھے۔ صنم، میں باسط، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ یہ کیا ہو گیا؟ اس کے آنسو باسط کی شرٹ پر گرنے لگے تھے۔ شایان اب بیزار سے ایک جانب کھڑا انہیں دیکھ رہا تھا۔ جمکو کی قیمت اپنی جان دے کر ادا کی ہے، وہ تلی سے مسکرایا، کیونکہ درد وجود کو کاٹ رہا تھا۔ کاش وقت مجھے مہلت دیتا تو میں جمکے خود اپنے ہاتھوں سے پہناتا، لیکن میری سانسیں بھی اس خواہش کو پورا کرنے کے حق میں نہیں ہے۔ ایسا مت کہیں باسط، میری حالت، میں مر جاؤں گی باسط۔ میں آپ کے ساتھ جینا چاہتی ہوں، مجھے آپ کے ساتھ اپنی خوشیاں سمیٹنی ہیں۔ ایسے مت کہیں، میں نے تم سے بہت محبت کیا، مگر شاید میں بہت ہی کمزور ہوں، تب بھی تمہاری حفاظت نہیں کر پایا، معاف کر دو۔ صنم اس کا ہاتھ وہ جو جوڑنے والا تھا تھام کر لبوں سے لگایا، گویا اپنی سسکیوں کو روک لینا چاہتی ہو۔ اس کے ہاتھ کو چھوتی وہ بھیگی گلابی محترم آنکھوں سے رب سے فریادی تھی کہ اس کی محبت اس کے شوہر کی زندگی بخش دی جائے۔ چلو ختم کرو یہ میلو ڈرامہ، چلو میرے ساتھ۔ شایان ساگر کے سامنے ایک بار پھر موت کا فرشتہ بن کر کھڑا ہوا۔ کاش آپ میرے بھائی نہ ہوتے، کاش آریان بھائی ہی میرے بھائی ہوتے، کیونکہ آپ تو ان کا ذرا سا بھی عکس نہیں ہے۔ وہ فرشتہ صرف ہیں تو آپ درندے ہیں، جانور ہیں آپ، بے رحم بے حس صفاک انسان۔ انہیں بھی آپ نے جان سے مارنا چاہا، اللہ آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ ایک بہن آپ کو بدوا دیتی ہے، کبھی معافی نہیں ملے گی، آپ کی روح تڑپے گی۔ آریان کے ذکر پر وہ چونکا تھا۔ آریان، وہ بڑبڑایا، کہاں ہے آریان؟ بولو۔ اس نے بے رحمی سے صنم کو بال سے پکڑ کر کھڑا کیا تھا، لیکن اس نے شایان کے منہ پر بری طرح سے ناخن مارے۔ ایک زوردار تھپڑ اسے صنم کے منہ پر مارا تھا، وہ زمین پر گری تھی۔ کبھی نہیں بتاؤں گی، کبھی بھی نہیں، مر جاؤں گی لیکن اپنی زبان نہیں کھولوں گی۔ بتاؤ مجھے صنم کہاں ہے؟ وہ ہزیاتی ہوا تھا۔ مریں گے آپ کو مارنے والا آریان ساگر ہی ہوگا، میرا فرشتہ صرف بھائی ہی آپ جیسے درندے کا خاتمہ کرے گا۔ اس کے الفاظ شایان کو آگ لگا گئے تھے۔ شایان کے آدمی نے لوہے کا راڈ اس کے سر پر دے مارا، اس کے دردناک چیخ فضا میں گونجے تھے، جبکہ باسط کا سن وجود بھی ایک پل کے لیے تڑپا تھا۔ وہ باسط کے کاندھے پر لڑکھڑاتی اگلے ہی پل حواس کھو چکے تھے۔ چلو یہاں سے۔ شایان نے اپنے سر پر ہاتھ پھیرا تھا اور اپنے بال مٹھی میں جکڑ لیا۔ اس کی حالت ہون دیتے خراب ہونے لگے تھے۔ ایک بار پھر انم کا چہرہ آنکھوں کے گرد گھومنے لگا تھا، اس لیے وہ فوری اپنی گاڑی میں سوار ہوتا۔ باسط نے اپنے کاندھے پر اس کا چہرہ محسوس کیا تو ہمت مجتمع کیے ہوئے اس کے چہرے کو چھوا۔ صنم، بے بسی کے مارے اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ دونوں گاڑیاں وقفے سے نکلنے لگے تھے۔ صنم، اس کی آواز نہایت ہی بوجھل ہوئی۔ اسے صنم کے چہرے کو سیدھا کیا جو خون سے بھیگ کر لال ہو چکا تھا۔ باسط کو یہ اذیت کی آڑی ہاتھ لگی، اسے لگا وہ سانس نہیں لے پائے گا، اور پھر اسے صنم کے چہرے کو چھوتے ہوئے اپنی آنکھیں سختی سے مچ لیے۔ ہاتھ لڑک کر اس کے گرد گرا۔ وہ شاید آخری لمحات میں بھی اس کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ ہر جانب اندھیرا پھیلتا چلا گیا، شدید اندھیرا جو آج ان کی محبت پر پھیل گیا تھا۔